बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा बहरान आया या पाकिस्तान को जितने भी बहरानों का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर आइनी बहरानों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें पाकिस्तान की आला अदलिया का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, हाथ रहा है, या आप यूँ कह लीजिए कि आला अदलिया भी उन बहरानों का ज़िम्मेदार रह चुकी है। ये हमारी बदकिस्मती है। और आज सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट, मेरे जैसे लोग भी, आम लोग भी आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान के ऊपर तबसरे करते हैं, उनके कंडक्ट को ज़ेरे बहस या ज़ेरे मौजू लेकर आते हैं, उनके किरदार पर बातें की जा रही हैं। एक ज़माना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के बारे में कोई शख्स बात नहीं करता था, यहाँ तक कि लोगों को उन जजों के नाम भी नहीं मालूम होते थे सिवाय चीफ जस्टिस के। लेकिन आजकल सूरत हाल ये है कि एक बहरान ख़त्म करने के लिए अदालत जाया जाता है। जिस तरह मैंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत से बहरानों की ज़िम्मेदार खुद है। आज भी मुल्क को जिस बहरान का सामना है, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की डिसोल्यूशन या तहलील के बाद, उसकी भी ज़िम्मेदार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले हैं जिसके तहत पंजाब में एक वज़ीर आला को हटाकर दूसरे वज़ीर आला को उसके मनसब पर बिठाया गया या उसकी सहूलत कारी की गई। वो फैसले सबके सामने हैं। किस तरह आइन को रीराइट किया गया, 63A को किस तरह रीराइट किया गया कि पहले कहा गया कि जनाब अब जो वोट काउंट होंगे, तो उसके बाद कहा गया कि वोट भी नहीं काउंट होंगे और लोग भी नाअहल हो जाएंगे। बहरहाल वो तो एक माजी का किस्सा है, लेकिन ये बहरान उसी की वजह से है। अब इलेक्शन कमीशन, माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन या दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उस पर एक बेंच बना दिया गया और हस्बे मामूल हस्बे साबिक हम ख्याल बेंच। ऐसा कोई बेंच हो ही नहीं सकता जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन मौजूद ना हो। आज भी जो बेंच तश्कील दिया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, उसमें एक तो वो खुद शामिल हैं यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल, दूसरे जस्टिस इजाजुल एहसन, तीसरे उनके हम ख्याल जस्टिस मुनीब अख्तर, और दो जज साहिबान ऐसे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेर। अब आम तासुर ये है कि फैसला क्या आएगा। आज ही लोग कह रहे हैं कि जी फैसला 3-2 से आएगा, क्योंकि ये जज साहब ने यानी चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच की तश्कील दी है, अब नाम उसको दिया लार्जर बेंच, लेकिन 5 जो जज साहिबान उसमें शामिल हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 उसमें हम ख्याल हैं। अब अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं, एक जिन्हें प्यूने जज कहते हैं यानी चीफ जस्टिस के बाद जो जज साहब होते हैं, उनमें जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा और उसके बाद जस्टिस जनाब सरदार तारिक मसूद, इन 2 जज साहिबान को शामिल नहीं किया गया। चाहिए तो ये था कि इतना अहम मामला है मुल्क के आइन को दरपेश या मुल्क के हालात के दरपेश, जो भी आप उसको नाम दें, उसमें चाहिए तो ये था कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाता जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 सीनियर मोस्ट जज साहिबान को शामिल किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि हम सबको मालूम है कि ये हम ख्याल बेंच है और इसका फैसला क्या आना है, इसका फैसला क्या आना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किए गए हैं और 2 सियासी जमातें यानी हुकूमती जमात और PTI को ये कहा गया है, हदायत की गई है कि इलेक्शन के इनेकाद अगर होता है तो वो पुरअमन रहेंगे, यानी दोनों सियासी जमातें गिराओ जलाओ तोड़ फोड़ हंगामा आराई से गुरेज करेंगी। ये तो बात की बात है, लेकिन अब मुझे ज़ाती तौर पर कोई हैरानगी नहीं होगी कि आने वाले 2-3 दिनों में कोई एक और ऑडियो ना आ जाए। यानी मिसाल के तौर पर वो ऑडियो किसी भी जज साहब की हो सकती है, वीडियो हो सकती है। जिस तरह मरियम नवाज मुतअद्दिद मरतबा गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने कहा है कि उनके पास बड़े हक़ायक़ मौजूद हैं। हक़ायक़ का मतलब ये होता है उनके पास सबूत मौजूद है। अब सबूत से
پھر وہی بات کہ جن لوگوں نے یہ آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کر رکھی ہیں، مبینہ طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ ایک آدھ آڈیو یا ویڈیو میں جسٹس جناب اعجاز الاحسن بھی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیے کہ حال ہی میں ایک انٹرویو میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انکشاف کیا ہے کہ جناب 3 جج صاحبان ایسے ہیں جو کہ اپنی بیگمات اور بچوں کی فرمائش پر فیصلے جاری کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے؟ اگر یہ الزام درست ہے تو پھر ان جج صاحبان کو تو بینچ سے الگ ہی ہو جانا چاہیے۔ یعنی انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ 3 جج صاحبان یا 4 جج صاحبان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان پر ان کی بیگمات اور بچوں کا پریشر ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے تو نام بھی لیا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال کا انہوں نے نام لیا، انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کا نام لیا، جسٹس منیب کا نام لیا، اور یہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کا نام لیا ہے۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ چیف جسٹس جانتے بوجھتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک متنازع قسم کا بینچ ہے، اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ کل کو اگر حکومت یا الیکشن کمیشن یا کوئی فریق جا کے یہ کہتا ہے جی کہ مجھے اس بینچ پر اعتبار نہیں، انہوں نے تو پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا رکھا ہے، اور پہلے اعجاز الاحسن جسٹس یہ چیف جسٹس صاحب یہ اس حوالے سے اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کرتے کہ جناب عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی لہٰذا ہم اس پر کرتے ہیں، لیکن ماضی میں بھی جو بینچ کا جو فیصلہ آیا تو وہ 3-2 سے تھا، لیکن اس کو تعبیر یہ کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت وہ 4-3 کا فیصلہ ہے کہ 4 جج صاحبان ایک جانب تھے، 3 جج صاحبان ایک جانب تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب عام لوگ پبلک میں لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آئے گا درست یا غلط، صحیح یا غلط، اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جب فیصلہ آتا ہے تو جس کے حق میں آتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، جس کے خلاف آتا ہے وہ اس پر تنقید کرتا ہے، لیکن جب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ فیصلہ کیا آئے گا، یہ اسی طرح ہے نا جس طرح آپ کو پتہ ہو ایک میچ فکس ہوا ہے کرکٹ کا، کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس ٹیم نے ہارنا ہے، کہ اس پر سٹے لگے ہوئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کر ہارنا ہے۔ کیا ماضی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی؟ جان بوجھ کے میچ ہارے ہیں، جان بوجھ کے 9 بال کروائے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ جناب بینچ فکس ہو چکا ہے، اور پھر اب توقع کریں ملک کی سب سے بڑی عدالت سے انصاف کا، جو شخص ماضی میں یہ جوڈیشل جسے جورسپروڈنس کہتے ہیں، مثالیں ہیں، ایک جج کے اوپر معمولی سا اعتراض آ جائے وہ جج خود ہی اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر دیتا ہے۔ یہاں پر ان جج صاحبان کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ درست بات ہے، وہ غلط بات ہے کسی جج کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے کوئی بات کرنا، لیکن جب کسی جج پر اعتراض اٹھا دیا جائے تو پھر جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تقاضا ہے، اخلاقی تقاضا ہے کہ پھر آپ ایک لارجر بینچ تشکیل دیں جو غیر متنازع ہو، اگر ایسا نہیں تو فل کورٹ بنا دیں، تمام 15 کے 15 ججز اس میں آ جائیں، پھر اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس پر کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ اس طرح تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ اپنے لیے خود جگ ہنسائی کا سامان پیدا کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اس سے جو ملک میں جو آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، انتشار ہے، عدم استحکام ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا۔ فیصلہ کیا تھا کہ جناب کل آپ نے بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی، حکومت نے کہا جی ہم نہیں کروا سکتے۔ تو کیا ہوا؟ ہو گئے انتخابات؟ نہیں ہوئے نا۔ سملرلی یہ جو 8 اکتوبر کا جو معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہمیں حکومت وسائل دے، ہم انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن کا یہی موقف ہوگا نا کہ حکومت ہمیں دے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ 30 اپریل کو تو انتخابات ہو ہی نہیں سکتے، ممکنات میں سے ہی نہیں، یا جو بھی تاریخ دی تھی۔ اب اس میں اگر الیکشن کمیشن اپنا یہ موقف دہرا دیتا ہے تو حکومت کو بلایا جائے گا۔ حکومت کو کس کو بلایا جائے گا؟ سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا جائے گا کہ جناب
آپ نے فوج دینے سے انکار کیوں کیا؟ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس فوج ہے ہی نہیں، ہم نہیں دے سکتے. تو کیا سیکرٹری ڈیفنس کو معطل کیا جائے گا، ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، ان کو عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا؟ اور سیکرٹری ڈیفنس کی کیا مجال ہے؟ وہ کہے گا کہ جی مجھے جی ایچ کیو سے یہ پتہ چلا ہے، جی ایچ کیو والوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، ڈی جی ایم او نے کہا ہے کہ ڈی جی ملٹری آپریشن سے ہماری فوج مصروف ہے، ہم 4.25 لاکھ فوج اس وقت نہیں دے سکتے. تو کیا سپریم کورٹ میں اتنی جرت ہے کہ وہ جنرل ہیڈ کوارٹر کسی جرنیل کو بلا کر اس کی سرزنش کرے، یا اس سے پوچھ گچھ کریں، یا اس کو سزا دیں، یا اس کو توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرائیں؟ نہیں ہے نا. اسی طرح سیکرٹری خزانہ کو بلائیں گے، وہ کہے گا جی ہمارا خزانہ خالی ہے، کہاں سے لائیں پیسے؟ نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ یا وزیر اعظم کہیں گے کہ جناب میں کدھر سے پیسے لاؤں، میں کدھر سے فوج ارینج کروں، میں کدھر سے پولیس لاؤں؟ یہ ایک ایسا اپنے لیے انہوں نے خود اپنے لیے، یہ 2 جج صاحبان نے، کیس تھا غلام محمود ڈوگر، وہ جو سی سی پی او لاہور کا، اور اس میں وہ الیکشن کو لے آئے، انہوں نے نوٹ لکھا، خط لکھا چیف جسٹس کو، چیف جسٹس نے خود نوٹس لے لیا، سو موٹر نوٹس لے لیا. اس کے بعد وہ کاروائی کسی اور رنگ میں چلی گئی. وہاں 2 جج صاحبان نے اعتراض کر دیا، ان کو اس سے الگ کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو تماشا ہوا ہم سب نے دیکھا. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم کوئی توہین عدالت نہیں کر رہے، ہم حقائق بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے حقائق جو عوام میں پذیرائی حاصل نہیں ہوتی. ایک مرتبہ یہاں پہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ خود بھی چیف سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی رہ چکے ہیں، سردار رضا خان ہمارے قریبی عزیز ہیں، میرے بزرگ ہیں. ان کی والدہ کے انتقال پر بہت سارے جج صاحبان آئے ہوئے تھے. یعنی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے، جسٹس تصدق جیلانی آئے ہوئے تھے، مختلف جج صاحبان تھے. تو 2 جج، ان کے آنے سے پہلے 2 جج صاحبان ایسے بیٹھے ہوئے تھے جن میں جسٹس قاضی فاروق وہ بھی تھے، اور جسٹس مرحوم چیف جسٹس آف پاکستان وہ رہ چکے ہیں بشیر احمد جہانگیری، وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے 2 سال پہلے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بات کہی، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ایک بات کہی، بڑی یہ پتے کی بات ہے. وہ جج صاحبان تھے، ایک چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تھے اور ایک سپریم کورٹ کے جج. تو انہوں نے کہا کہ جناب عدالت کو یا جج کو ہمیشہ وہ فیصلہ دینا چاہیے جس پر عمل درآمد ممکن ہو، اور ایسا فیصلہ، یعنی آئینی اور اس طرح سیاسی حوالوں سے ایسا فیصلہ جس پر عمل درآمد ممکن نہ ہو سکے، ایسا اور وہ بعد میں عمل درآمد نہ ہو، تو وہ جج صاحب کے لیے اور عدالت کے لیے وہ فیصلہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے. اب عدالت کے کہے ہوئے یا لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق ایک شخص کو پھانسی کی سزا تو دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، جیل حکام ہوں، پولیس والے ہوں، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے جو فیصلے ہیں جب آپ دے تو دیتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ جگ ہسائی کا باعث بنتے ہیں اس طرح کے فیصلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک اور کہانی شروع ہو جائے گی، الزامات، آڈیو ویڈیو، طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ تبصرے کریں گے عدالت پر. لیکن اس کا موقع کس نے فراہم کیا ہے؟ عدالت عظمیٰ نے خود. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.